अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पंजाब के सीएम के इलेक्शन और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर कल इंतहाई अहम तरीन समाअत करने जा रहा है। इस मौके पर पीडीएम और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आया है कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट इस पर बेंच बनाया जाए, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एक पटिशन तैयार करके सुबह तमाम ही जो अपोजिशन के कायदीन हैं वो खुद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं वो भी सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं, पेश हो रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर, एक बहुत बड़ी भारी बरगम काबीना ऐसे वक्त में कि जब हमजा शहबाज एक दिन के वज़ीर आला हैं, वो भी कायम मुकाम या अबूरी वज़ीर आला हैं, उनकी तकरीबन 63 रुकनी काबीना के नाम सामने आए हैं जिनमें 41 वज़रा शामिल हैं, वो हल्फ उठाने जा रहे हैं आज। तो इसका मकसद क्या है? जब आपकी वज़ारत आला एक दिन की है तो फिर इतनी भारी भरकम काबीना के साथ क्यों हल्फ उठाया जा रहा है? इसका मतलब है कि नून लीग जो है वो मुकम्मल डिफेंस की तरफ जा रही है, मुकम्मल शायद एक टकराव की तरफ जा रही है। और नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ का इस पे मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त अदालतों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रेशर में लाया जा रहा है, अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो रास्त इक़दाम उठाएंगे। वो रास्त इक़दाम क्या है? सदर मुमलिकत के भी बड़े इंटरेस्टिंग बयानात सामने आ रहे हैं। क्या वो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहने वाले हैं? पंजाब में नून लीग के पास क्या ऑप्शंस हैं? तहरीक इंसाफ के पास कौन से ऑप्शंस हैं जल्द इलेक्शन के लिए? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब फ़ारूक हबीब साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे आगे चल के ख्वाजा आसिफ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर दिफा हैं, और कानूनी जो पोजीशन है उस पर हम एतजाज़ अहसन साहब का नुक्ता नज़र भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले ज़रा हमें बताइएगा कि ये जो आज बयान भी दिया आपने भी फवाद चौधरी साहब, ज़रा वो नाज़रीन को सुना भी देते हैं कि तहरीक इंसाफ जा किस तरफ है, चूँकि एक पूरी इस वक्त हम देख रहे हैं मुहिम नून लीग की तरफ से जुडिशरी पे प्रेशर डालने की शुरू हो चुकी है। उस पर तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू जो सामने आया है वो क्या करने जा रहे हैं, ज़रा सुनने हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट करती हैं, और माशाल्लाह इन्होंने अब नया डॉन फजलुर रहमान को चुन लिया है। अगर सुबह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, तो इसके ऊपर हमें फिर रास्त इक़दाम जो है वो सोचने पड़ेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, वो डिसरप्ट तो नहीं कर रहे? गालिबन तमाम जो पीडीएम है वो एक पटिशन तैयार करके फुल कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट आ रही है, खुद चौधरी शुजात हुसैन साहब भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं, तो ये रास्त इक़दाम क्या है? आपको क्या खदशा है, क्या अंदेशा है आपको? नहीं, देखिए, पहले तो एक इनकी तारीख है ना पूरी, वो तारीख आप याद रखें कि इनसे कोई इदारा महफूज नहीं रहा, चाहे वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हों, उनके सरबराहान हों, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया हो, चाहे वो एहतसाब के या इन्वेस्टिगेटिव इदारे हों, इनसे कोई भी आज तक महफूज नहीं रहा। ये एक उनकी पूरी तारीख है, उस तारीख को जो है वो भूला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट हमला हो, कोयटा बेंच ब्रीफ केस का मामला हो, जस्टिस रिटायर्ड क्यूम को टेलीफोनों के ऊपर फैसले लिखवाने का मामला हो, निहाल हाशमी हो, दानियाल अजीज हो, पनामा केस हो, जजेस और उनके बच्चों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग करने देने की धमकियां हो, ये तो वो सारी तारीख है। तो फुल कोर्ट मांग रहे, करें मखसूस बेंच ना हो, फुल कोर्ट हो। मैं आ रहा हूं, सी जानिब आ रहा हूं। गॉड फादर है, सिसिलियन माफिया, इन्हीं के लिए कहा गया है। अब आ जाएं फुल कोर्ट के हवाले से जो बात है, देखें, फुल कोर्ट जो है वहां बनाई जाती है जहां कहीं इस्तेकाक तो चीफ जस्टिस का है, वो जब चाहे बना लें। जो मेरी एक जो मेरी एक नाकस राय है उसके मुताबिक बड़ा एक अहम है कि जहां कहीं आपको आइन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो, यहां पर 63A की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, यहां पर तो उसकी इन्फोर्समेंट और कानून की इन्फोर्समेंट का मामला है। आया वो कानून फॉलो हुआ, आइन फॉलो हुआ या नहीं हुआ, तो आपके वकला वो क्या बड़ा वाज़ेह। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन का जो मुतालबा है, देखिए, ये मुखालफत करेंगे फुल कोर्ट के क़याम का? मैं आपको बताना चाहता, देखें, आपको याद होगा कि कासिम सूरी की जो रूलिंग आई उसके ऊपर भी यही बेंच था उस वक्त, इसी बेंच ने जो है वो हेयरिंग की। ये 3 जजेस उस बेंच का हिस्सा थे जिसने ये फैसला दिया था, उसमें ये शामिल थे, और उस वक्त जो है वो आजाद अदलिया के नारे जो है और आइन और कानून की हाकमियत के नारे हमने इन्हीं के मुंह से सुने हैं। बुनियादी तौर के ऊपर क्या है, आपको भी ये समझने की जरूरत है कि कानूनी तौर के ऊपर अब इनके पास कहने को कुछ रह नहीं गया। अदालत अपने जो इंटरिम ऑर्डर उनकी जानिब से आया है उस दिन की हेयरिंग के हवाले से, उसमें वो बता चुकी है कि बादिल नजर के अंदर ये अपने केस को डिफेंड नहीं कर सके, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को। उनके जो वकील वहां पर पेश हुए फिर भी उन्होंने उनको मौका एक फराहम किया है, बड़ा ग्रेशियसली मौका फराहम कर दिया। हालांकि हमजा शहबाज जो है वो 2 बार फुल कोर्ट की मुखालफत करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, फुल कोर्ट हम समझते हैं एक बेंच बन चुका है,
وہ بینچ آرڈر آلریڈی جو ہے وہ دے چکا ہے. ہمیں اس طرف نہیں جانا. ہمارا کیا معاملہ ہے, ہم چاہتے ہیں آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہو. 63A(1)(b) بڑا واضح ہے, پارلیمنٹری پارٹی واضح ہے, شارٹ آرڈر بڑا واضح ہے. فل کورٹ کی آپ کے وکیل وہاں کیا پوزیشن کریں گے؟ فل کورٹ کی مخالفت کریں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ ایک سازش ہے, یہ ایک ان کی سازش ہے. یہ ان کا ماضی کا وہی رویہ ہے کہ آپ شور اتنا مچاؤ, آپ جوڈیشری کو ملائن کرو, ان کو دباؤ میں لاؤ, لا کے اپنی پسند کے فیصلے لو. ادروائز کو لیگلی ان کے پاس کہنے کو ہے کچھ. 179 ووٹ والا 186 ووٹ کے اوپر اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. یہاں پر 84 سیٹوں والا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ بھی مزید آپ سے بات کریں گے جو آگے آپ کی لائبل ہوگا. ہمیں خواجہ صاحب نے جوائن کیا ہے, وزیر دفاع ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. تو یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں کل آپ لوگ جا رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے, اور فل کورٹ اگر نہیں بنتا, موجودہ بینچ کے ساتھ ہی سماعت آگے بڑھتی ہے, تو پھر کیا آپ کا لائے عمل ہوگا, حکمت عملی کیا ہوگی پھر؟ یہ تو وکلا کریں گے فیصلہ. میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انہیں مسائل ہیں, اور آپ دیکھیں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو 2-3 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اس میں قاسم سوری کا کیس ہے اور کیسز ہیں. یہ جہاں پہ آئینی مسائل آ جائیں اور آئین کی انٹرپریٹیشن کا ہو, تو یہ میری رائے میں اور بھی بہت سے لوگ اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس میں اگر ایک بڑا بینچ جو ہے, فل کورٹ جو ہے, وہ دوسرے ممالک میں بھی ایک روایت ہے کہ جب کوئی اس قسم کا امپورٹنٹ ایشوز آتے ہیں تو وہ فل جو ہے بینچ یا فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے. تو دیکھیں صبح کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پرسو کریں گے کورٹ کے سامنے کل. اچھا, حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ایک دن کے لیے وزیر اعلیٰ ہیں, اور وہ بھی عبوری حیثیت میں. یہ جو اتنی بھاری بھرکم کابینہ پنجاب میں حلف اٹھانے جا رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے پھر؟ دیکھیں ہمارے جو نقطہ نظر یہ ہے کہ کسٹوڈین وزیر اعلیٰ کی کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے آئین میں, کوئی نہیں اس قسم کی کوئی عہدہ یا کوئی نہیں کیا گیا جو بنایا گیا ہوگا. یہ کس طرح جو ہے either he is چیف منسٹر اور ناٹ اے چیف منسٹر. یہ کسٹوڈین والا جو ہے نا, یہ کسٹڈی جو ہے جو دی گئی ہے ان کو, یہ میرا سب لوگ کہہ رہے ہیں, یہ آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا, اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ اس کا کوئی یہ نئی ایک کوائن ہوئی ہے پوسٹ جس کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے. تو وہ ہی از ایکٹنگ لائک اے پراپر چیف منسٹر. اس میں کسٹوڈین والا عدالت نے تو انہیں پابند کیا ہے کہ آپ نے محدود اختیارات استعمال کرنے, صرف روزمرہ امور آپ نے سر انجام دینے. یہاں تو کابینہ اتنی بڑی بھاری بھرکم, کچھ 63 بندوں کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ وہ اتنے ڈیفائنس میں جا رہے ہیں آپ. جی آپ ڈیفائنس میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جو پروسیڈنگ ہے یا جو آرڈر ہے؟ ہم کسی بھی ادارے کا ڈیفائن نہیں کرنا چاہتے, لیکن تمام ادارے جو ہیں جو آئین کے تحت کام کرتے ہیں, جو آئین میں جو ڈیفائن ہوئے ادارے جو ہیں, ان تمام اداروں کو جو ہے ایک ان کی مشترکہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یہ ملک میں جو ہے آئین کی حکمرانی بھی ہو, اور ایک تعطل ایسا پیدا نہ ہو جو ملک کی اس وقت معیشت کا حالات ہیں اس کو اس طرح بری طرح مس کیا جا رہا ہے, اس کو بری طرح جو ہے اس میں ہماری رسپانسبلٹی بھی سیاسی برادری کی بھی ہے, لیکن باقی اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ملک میں جو ہے اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ فضا پیدا کریں بجائے اس کے کہ انسٹیبلٹی جو ہے آئے. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ تمام اداروں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, جس میں ہم بھی شامل ہیں, کہ وہ اس انسٹیبلٹی کو, نہیں تو ملک کو جو ہے ناقابل تلافی جو ہے معاشی نقصان پہنچے گا جس سے ہم ریکور نہیں کر سکیں گے. انسٹیبلٹی سے نکلنے کا راستہ تو ایک ہی نظر آ رہا ہے جو ہر طرف سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن ہے. تو کیا پھر الیکشن میں جائیں گے اگر کوئی ایسی ادارے آپ کو بتاتے ہیں یا کوئی ایسی بات چیت ہے, ماحول بنتا ہے؟ پاکستانی الیکشنز کو جو ہے ہنری کسنجر نے جو ہے ڈیفائن کیا تھا آج سے کوئی تقریباً 50 سال پہلے. انہوں نے کہا دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں, جب کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ممالک الیکشن میں چلے جاتے ہیں کہ چلیں نئی مینڈیٹ لے آتے ہیں اور معاملات حل ہو جائیں گے. پاکستان میں ہر الیکشن نے نئے مسائل کریٹ کیے ہیں.
اور یہ ہینری کسنجر نے آج سے 50 سال پر، اور وہ ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. پچھلے 50 سال میں کس الیکشن نے ہماری جو ہے ہمارا ملک 2 لخت جو ہے 70 کے الیکشن کے نتیجے میں ہو گیا، تب سے لے کے اب تک جو ہے 65 کے الیکشن جو ہے انہوں نے ڈیموکریسی سر انتخابات تو ہونے چاہے جیسے بھی. نہیں میں انتخابات نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر انتخاب جو ہے وہ عوام کی رائے کو جو ہے اس کا احترام ہی نہیں کیا جاتا. الیکشن ریگ کیے جاتے ہیں، الیکشن اپنی مرضی سے کروائے جاتے ہیں، الیکشن میں جو ہے اپنی مرضی کے حکمران لائے جاتے ہیں. الیکشن جو ہے عوام کی رائے جب تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی حقیقت کے اندر تب تک جو ہے یہ الیکشن جو ہیں یہ اسی طرح کا کیوس پیدا کرتے رہیں گے. تو عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں حاجی صاحب، پھر آپ اور عمران خان آپس میں سارے بیٹھ جائیں اور رولز آف دا گیم خود نہیں. دیکھیں عمران خان تو یہ نہیں بات کر رہا ہے. عمران خان میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عمران خان تو یہ بات نہیں کر رہا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فوج مجھے سپورٹ کرے، عدلیہ مجھے سپورٹ کرے، ہر جو مجھے نہیں سپورٹ کرے گا وہ غلط ہوگا، وہ جانور ہوگا، وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. یعنی آئین کے مطابق اگر ادارے قائم کریں تو وہ تو نہیں مانتا ہے. عمران خان تو نہیں مانتا. آپ خود گواہ ہیں، مجھے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا خیر صاحب، پنجاب میں آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پلان بی کیا اگر پنجاب آپ کے ہاتھ سے کل نکل جاتا ہے؟ اگر کوئی پلان بی کیا ہے؟ کیا کوئی گورنر راج کی طرف ہی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں پلان بی ٹی وی پہ تو نہیں بتا سکتا. یہ تو پلان بی تو میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھوں گا. جب مجھے ضرورت ہوگی میں پلان بی کو ایکسرسائز کروں گا. میں اب ٹی وی پہ بتاتا پڑوں کہ پلان بی یا پلان سی یا ڈی میرا کیا ہے. گورنر راج کا آپشن بھی زیر غور ہے کوئی خواہش صاحب کوئی؟ میں کوئی اس وقت اس میں ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک اسٹریٹجی ہے. وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ وقت آنے پہ جو ہے ڈسکلوز کی جاتی ہے. اسٹریٹجی نہیں رہتی ہے، اس کو وقت سے پہلے ڈسکلوز کیا جائے. یعنی یہ جو آج آپ نے کابینہ بھاری بھرکم پنجاب کے اندر حلف اٹھا رہی ہے، یہ ایک دن کے لیے نہیں اٹھا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے کنٹینیو کرنے کا آپ نے پلان بنا لیے چاہے جیسے بھی ہو؟ یہ ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم جو ہے وہ حرکت نہیں کریں گے جو عمران خان نے اس رات کی تھی، جو قاسم سوری نے جو 59,000 ووٹوں کے جعلی ووٹوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے پچھلے 3 سال سے. کسی نے اس کا نوٹس نہیں دیا. وہ اسٹے کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ڈسولوشن کی، اسمبلی کی، اور پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ اسی وقت نوٹیفکیشن بھی کر دیا. ہم اس قسم کی کوئی نہیں. ہم آئین کا احترام کریں گے، ہر حال میں آئین کا احترام کریں گے. لیکن اگر آئین کو جو ہے غلط انٹرپریٹ کیا جائے، آئین کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ڈھالنے کی کوشش کی جائے، آئین کو جو ہے وہ اپنی سبسروینٹ کیا جائے اپنی ول کے، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. یہ کون کر رہا ہے جی؟ ایسا ہو رہا ہے؟ کر رہی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے. کون نہیں کر رہا؟ مجھے یہ بتائیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون نہیں کر رہا؟ نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے یہ؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون نہیں کر رہا؟ آپ مجھے بتائیں. سر آپ نے ایک بات کی، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ رہنمائی کریں. آپ کے سوال کا جواب میں سوال میں دے رہا ہوں، کون نہیں کر رہا؟ پچھلے 4 5 6 سال سے جب سے یہ پاناما شروع ہوا ہے کون نہیں کر رہا؟ اچھا خیر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ جو آگے کی بات کریں، الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے، بہت زیادہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے الیکشن کا. کیا 2022 کے اندر الیکشن پاسبل ہے؟ نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے یا آپ سٹریچ کریں گے جہاں تک لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم جو ہے یہ اسٹریٹجی جو ہم آخر جو اگر حکومت میں ہم آئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں، تو ہم پوری ٹرم کے لیے آئے ہیں. ہم کوئی کوئی انسٹالمنٹ میں حکومت کرنے تو نہیں آئے. لیکن جو کرائسس اس وقت ہے اور جو کریٹ کی جا رہی ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے، میرا خیال ہے کہ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جا رہا ہے. ملک کی تقدیر سے کھیلا جا رہا ہے. اس کو میں بات پھر دوبارہ کہوں گا کہ موجودہ حالات میں اتنا بڑا نقصان جو ہے، معاشی نقصان پہنچ سکتا ہے ملک کو کہ اس سے ریکور کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا، بہت مشکل. وہ تو ابھی بھی دن بدن حالات خرابی کی طرف ہی جا رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر اس سے ریکور کرنے کے لیے پھر ظاہر آپ تو اپنے کھاتے میں لے رہے ہیں سارا کچھ. تو کیا نومبر کی تقرری کا آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہر صورت میں کر کے جائے، جس کا ایک بہت بڑا مدعا تھا اس ساری چینج کے اندر؟ دیکھیں نا، آپ خود ابھی جو آپ نے مجھے سوال پوچھا نا، خود اس کا آپ جواب دے رہے ہیں کہ اس ملک میں جن چیزوں کا سیاست یا قانون کے ساتھ یا حکمرانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مانتا، وہ اس ملک کی جو ہے وہ تقدیر کا جو ہے جو سارا توازن جو ہے ان چیزوں کے اوپر ہے اس وقت.
تو یہ بتائیں آپ سمجھ گئے نا میری بات آپ؟ جی جی، لیکن یہ حقیقت تو ایک ہے کہ حکومتیں اس چیز کو کنسیڈر کرتی ہیں، آپ کی پارٹی بھی کر رہی ہے؟ دیکھیں نا میری بات سنیں، اس ملک میں 75 سال میں یہ چیز جو ہے اتنی امپورٹنس کبھی کسی نے گین کی تھی؟ اس ٹرانزیکشن نے جو نومبر میں ہونی جا رہی ہے اس نے پچھلے 75 سال میں کبھی گین کی تھی؟ اس سے روٹین ایک ادارے کی ایک تبدیلی کا ایک پروسیس ہے جو میں نے ڈیفنس منسٹر کی سے پیچھے دو چیفز کی جو ٹرانسفر جو ہے جنرل رحیل کی اور جنرل باجوہ کی ہوئی، کوئی اتنا زیادہ اس میں اس ادارے کا جو ہے وہ سینکٹیٹی جو ہے اس ادارے کا جو احترام یا تقدس جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو اتنا کنٹروورشل نہ کیا جائے، اس کو روٹین کی چیز جس طرح پہلے چیف ہوتے نا، ٹھیک ہے بیچ میں حکمرانی آئی چیف کی، وہ جنرل مشرف کی، ایوب کی، آیا کی اور ضیاء کی، اس میں وہ انوملیز ہیں، لیکن ایک روٹین میں چل رہا معاملہ چلنا چاہیے۔ اٹس ٹائم کہ ہم اس چیز کو جو ہے سیاست کا موضوع نہ بنائیں۔ اچھا سر، یہ بتا دیں آپ چونکہ وزیر دفاع موجودہ چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں بھی کوئی آپشن زیر غور ہے؟ نہیں جی، مجھے کم از کم کتھی طور پہ علم نہیں۔ سر آپ کے کچھ وزراء جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ پنڈی میں پروٹیسٹ کی بات بھی کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو خان صاحب سے بھی معاملہ آگے نہیں کر رہا ہے؟ میں نہیں، اس پہ میں نہیں کمنٹ کروں گا کتھی طور پہ۔ سر چلیں یہ بتا دیں کہ پہلے مزاحمت تھی، پھر مفاہمت کی طرف آئے، اب دوبارہ مزاحمت کی طرف چلے گئے، نون لیگ کا جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، اسے کیا ہجان میں مبتلا نہیں کرتے؟ ہم اس ملک میں آئین کی حکمرانی جو ہے چاہتے ہیں، اور آئین کی بالکل بالادستی جو ہے، وہ آئین کی سربلندی کا جنگ جو ہے وہ ہم لڑ رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں جو ہے ہم وکٹم بھی بنے ہیں، اس میں ہماری میاں نواز شریف ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈسمس ہوئے ہیں، اور جو لا یا قانون یا جو آئین ان کے اوپر اپلیکیبل کیا گیا، جس طرح کا بھی کیا گیا جو ہے وہ کسی اور پہ نہیں کیا گیا، صرف اس ایک شخص کو جو ہے وکٹم بنایا گیا۔ اس کے بعد کیا نہیں ہوا، یہ جو عمران خان نے کیا نہیں کیا۔ ٹھیک، فارن فنڈنگ کیس جو ہے پچھلے 7 سال سے 8 سال سے چل رہا ہے نا، تو میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ایک جو جے آئی ٹی بنا کے اس میں جو ہے فارغ کر دیا گیا، اس کو پریزیڈنٹ بھی پارٹی کا رہنے دیا گیا، اور جو ڈیفینیشن اس وقت پارٹی لیڈر کی ہو رہی تھی وہ آج اپلیکیبل نہیں ہے۔ اچھا خیر صاحب، فائنلی بتائیے گا کہ جو ابھی ماحول بن رہا ہے، شاید الیکشن کی طرف ہی صورتحال جا رہی ہے، تو میاں صاحب کیا پاکستان آئیں گے، اور پارٹی کے لیے کتنا ضروری ہے ان کا آ کے یہاں پہ کیمپین کو لیڈ کرنا؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے جی، انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں گے۔ یہ ہماری یہ جو ہے ہمیں کوئی بھی اس ایشو کے اوپر ہینڈی کیپ نہیں کر سکتا۔ رکاوٹ کہاں سے، کون روک رہا آنے سے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی ہینڈی کیپ نہیں کر سکتا۔ کوئی کر رہا ہے؟ نہیں، میں نے کہا کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے، چلیں بہت شکریہ ہے صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی فاروق حبیب صاحب، وہ تو تیاری جو ہے پنجاب کے اندر کابینہ جس طرح سے بن رہی ہے بھاری بھرکم، وہ چھوڑنے کے پلان میں نہیں ہے، وہ یعنی کہ ایک دن کے لیے نہیں بن رہی، اس کا مطلب ہے کابینہ وہ ان کو پلان بنا لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات یہ ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے نا، وہ فیصلہ آپ پڑھ لیں، اس کا پیرا نمبر 8 بڑا جو ہے وہ اہم ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ چیف منسٹر الیکٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی جو پرانی حیثیت تھی، جو اس وقت اعتراض تو ہمارا ہونا چاہیے تھا کہ اگر 16 اپریل کو والی سچویشن پہ جانا تھا اور آپ گورننس کا خلا نہیں پیدا ہونا دینا چاہتے تھے، تو پھر عثمان بزدار کو جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا چیف منسٹر کا، تو عثمان بزدار ہی چیف منسٹر رہ لیتے۔ وہ تو مستعفی ہو گئے تھے، وہ تو سینیریو کچھ اور بن گیا تھا۔ نہیں، وہ مستعفی والا تو معاملہ اور ہے نا۔ اصل جو چیز یہ تھی کہ جب تک یہ آئین میں گنجائش موجود ہے، جب تک نیا چیف منسٹر نہ آ جائے یا جیا پرائم منسٹر نہ آ جائے، اس وقت تک وہ پرائم منسٹر کنٹینیو کر سکتا ہے، موجودہ اگر لیجیٹیمیٹ ہو تو یا تو ان کی لیجیٹیمیسی ہی کوشچن ہوگی، یا کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ۔ اب حمزہ شہباز جو ہے وہ دونوں بار ابھی تک کی جو صورتحال ہے، جو سٹیٹس کو ہے، اس کے مطابق وہ چیف منسٹر الیکٹ ہی نہیں ہوئے، تو وہ جناب شیروانیاں پہن کر، ویس کوٹیں پہن کر آپ خود تو حلف اٹھایا، اس کے بعد سب سے شارٹسٹ چیف منسٹر بھی بن گئے وہ، اس کے بعد آج کس منہ سے جا کر کس عدالتی آرڈر کی وائلیشن کرتے ہوئے وہ 41 رکنی کابینہ کو حلف دلوا رہے ہیں۔ اس میں چلیں 41 رکنی کابینہ تو ہے ہی ہے، اس میں اسپیشل اسسٹنٹس بھی ہیں، ایڈوائزرز بھی ہیں،
ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے، تو وزراء ہیں، ایک پولیٹیکل اسسٹنٹس بھی آ گئے، یعنی ایسا لگ رہا ہے 63 رکنی کابینہ بن رہی ہے جو ابھی تک، یعنی 63 سے 80 پہ چلا گیا، یعنی کہ جو کوئی بیگ اٹھاتا تھا، کوئی پرس اٹھاتا تھا، وہ بھی وزیر بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ جس نے ووٹ دیا، جس کو راضی کرنا تھا، اس کو کہا بھی تمہیں، وہ جس طرح ایک دن کا سی ایم تھا، جو سمپل چیز ہے کے لیے اس کے نام کے آگے یہ وزیر جو لگا آج دیا۔ وزراء کی فہرست آئی ہے، جو کابینہ اتنی بھاری بھرکم حلف اٹھانے جا رہی ہے پنجاب میں، وہ ایک دن کے لیے نہیں آ رہے۔ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے یہ، جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی ماورائے آئین اقدام کرنا ہے انہوں نے؟ کوئی ماورائے قانون اقدام کرنا ہے؟ جتنے بھی مجھے آپ بتا دیں، سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ انہی کے وکیل تھے، انہی کے منحرفین کے وکیل تھے، الیکشن کمیشن میں پیش ہوتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹری پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ پریویل کرے گا۔ اگر پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے سے کوئی رکن منحرف ہوتا ہے تو اس کے خلاف پارٹی ہیڈ ریفرنس بھیجتا ہے، جو کہ قانون میں بھی ہے اور جو کہ آئین میں بھی ہے۔ اب انہوں نے آئین بھی ری رائٹ خود کرنا ہے، قانون بھی خود ری رائٹ کرنا ہے، اور یہ صرف یہ وہ راست اقدام کیا ہے؟ یہ جو ساری باتیں آپ بات کر رہے ہیں، اس میں راست اقدام تحریک انصاف کا کیا ہوگا جو آج آپ نے اناؤنس کیا ہے؟ ہمارے پاس اپنے آپشنز تو موجود ہیں نا، اپنے کارڈز بھی موجود ہیں، اپنے آپشنز بھی موجود ہیں، لیکن آپ سمجھ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام ان کو مسترد کر چکی ہے، پبلک نے ان کو مسترد کیا، ضمنی انتخابات میں لوگ ان کے ساتھ نہیں آئے، اور کل جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، وہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ لبرٹی میں رات کو انہوں نے یوم یکجہتی رکھ لی، اب وہ یوم یکجہتی کم تھا، وہ کامیڈی شو جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ لگ رہا تھا، اور وہاں پر جس قسم کا مذاق انہوں نے اپنا اڑایا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ ان کا کوئی کامیڈی شامڈی کرنے کا ارادہ ہے ان سب کا۔ ہو سکتا ہے کسی تھیٹر میں کچھ نوکری شوکری مل جائے لوگوں کو۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، اور بریک کے بعد اعتزاز احسن صاحب بھی ہمیں جوائن جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، اور بریک کے بعد اعتزاز احسن صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، قانونی رائے بھی لیں گے کہ اب ممکنہ قانونی آپشنز کیا ہو سکتے ہیں، کس طرف جا رہا ہے معاملہ سپریم کورٹ کے اندر، چونکہ اب یہ عدالتی لڑائی ہے، کیا نیا رخ اختیار کرے گی، ہمارے ساتھ رہے گا، ایک بریک کے بعد بات ہوگی۔